शहीद डॉक्टर मन्नान जान से वाबस्ता कुछ यादें। यूसुफ बलोच। आशूबी सफ़र में इंसान जब सियासत की दहलीज पर कदम रखकर कौमी तहरीक का हिस्सा बनता है तो उसे मुश्किलात और कठिन रास्तों पर चलकर हर तरह के अफराद से वाबस्ता पड़ता है, जिनमें कई साथी कौमी तहरीक में अपने नज़रिए और फ़िक्र के साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक जद्दोजहद में कलीदी किरदार निभाकर तारीख़ की किताबों में ज़िंदा रहते हैं। और बाज़ ऐसे भी अफराद मिलते हैं जो मुनर्रफ होकर राह में छोड़ देते हैं। मेरी सियासी ज़िंदगी के इस तवील सफ़र में भी ऐसे कई नाम और किरदार हम सफ़र बने जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक इस सफ़र में मुस्तकिल मिजाजी का अनमोल शाहकार साबित हुए। यही वजह है कि इनकी जिस्मानी जुदाई को फरामोश करना मुमकिन नहीं। इस सफ़र के दौरान मैंने कई अजीम रहनुमा साथियों को खो दिया, लेकिन उनका नज़रिया और फ़िक्र को अपना मकसद हयात बनाकर अपने कमज़ोर कदमों से मंजिल की जानिब रवां हूँ। और यही कोशिश है कि मैं अपने ख्वाहिश और मकसद में कामयाब रहूँ और अपने अजीम शहीदों के सामने आखिरत में भी सुरखरू हो जाऊँ। मेरा मौजू एक अर्दिल अजीज़ मेहरबान हमसफ़र साथी है जिसकी शफ़क़त, मुस्कुराहट और तरबियत मुझसे तकाजा कर रहा है कि यूसुफ आज कलम उठाकर उस हसीन रहबर के साथ बीते हुए दिनों को दास्तान की सूरत में पेश करूं ताकि दिल को कुछ तस्कीन मिले। और रहबर कारवान आज़ादी का अजीम साथी BNM का सेक्रेटरी जनरल शहीद डॉक्टर मन्नान बलोच हैं। डॉक्टर मन्नान जान से मेरी पहली मुलाकात तुर्बत में BNR के क्वार्टर में 2007 की शुरुआत में शहीद आसिफ जान की तवसत से हुआ। तारीख, दिन, महीने याद नहीं, मगर ये वो दौर था जब BNM के बानी रहनुमा शहीद गुलाम अहमद कराची से रियासती इदारों के हाथों जबरी तौर पर लापता हो गया था। मैं उस वक्त पार्टी में किसी मरकजी ओहदे पर न था, बल्कि फ़कत मरकजी काउंसलर था। चूँकि डॉक्टर मन्नान जान से तंजीमी वाबस्ते की बुनियाद पर मिला था, लिहाजा गुफ्तगू शुनीद सियासी सूरत हाल बना कि कायद की गैर मौजूदगी में हम तहरीक को कैसे ईंधन फराम कर सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर मुकम्मल दलाल के साथ गुफ्तगू करता रहा। उनकी मुदल्लल गुफ्तगू इंतहाई मुतासिर कुन थी, लेकिन उनकी माजूरी देखकर मैं सोचता रहा कि मन्नान जान गुलाम मोहम्मद की गैर मौजूदगी में कैसे पार्टी को मुनज़्ज़म कर सकता है। लेकिन उनका मुतासिर कुन अंदाज देखकर ये ख्याल रद्द करने पर मजबूर हुआ और ये यकीन हो चला कि डॉक्टर हमारा रहनुमा होगा, और रहनुमा भी ऐसा कि उसका किरदार सदियों तक देख का याद रखा जाएगा। डॉक्टर साहब इल्म दोस्त रहनुमा थे और जहाँ भी जाता उसका सबसे बेहतरीन साथी किताबें होती। इस दौरान भी उसके पास बहुत सारी किताबें थीं, जिन्हें देखकर मैंने कहा, मन्नान जान क्या अब भी आप ज़ेर तालीम हो? मन्नान जान ने केक लगाकर मुझसे कहा, हाँ, मैं बलोच कौमी तहरीक का एक मामूली तालिब इल्म हूँ भाई यूसुफ। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं इसमें हमें उन किताबों से मेरे मोहब्बत करना चाहिए। ये किताबें और गुलाम अहमद का नज़रिया और फ़िक्र हमारी रहनुमाई करके हमें अपनी पार्टी और तहरीक को मंजिल की जानिब गामज़न करने में मदद फराम कर सकते हैं। उस वक्त मैं डॉक्टर मन्नान की इन बातों को समझ न पाया। मुझे अच्छी तरह याद है जब शहीद गुलाम अहमद रियासती टार्चर सेलों से रिहा हुआ, इसी दौरान डॉक्टर मन्नान जान BNM के मरकज़ी कमेटी में शामिल हुआ था। और जब पार्टी का मरकज़ी कौमी कौंसल सेशन 2008 में मल्लीर कराची में गुलाम अहमद की क़यादत में मुनक़्क़द हुआ, तो इस सेशन में डॉक्टर मन्नान गुलाम अहमद के मद्दे मुकाबिल सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपने फार्म जमा कराए, जो हर कौंसलर का जमहूरी हक है। लेकिन सियासी नापुख्तगी की वजह से बाज़ दोस्तों को ये ख्याल गुजरा कि गुलाम मोहम्मद और डॉक्टर मन्नान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। मगर जब कौंसल सेशन में गुलाम मोहम्मद जीत कर पार्टी का सदर बना, तो उसी वक्त गुलाम मोहम्मद, डॉक्टर मन्नान एक साथ दो बदू बैठ कर खुशगवार मूड में बातें करते हुए नजर आए, जो मुझ जैसे वर्कर के लिए सुकून का बायस था। गुलाम अहमद बलूच की शहादत के बाद पैदा होने वाले बहरान को ख़त्म करने में जिस तरह डॉक्टर मन्नान ने किरदार अदा किया, वो अपनी मिसाल आप है। आपका यही किरदार था कि अगले कौंसल सेशन में आप मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। गुलाम अहमद की शहादत के बाद अक्सर डॉक्टर मन्नान से मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान डॉक्टर मन्नान ने पार्टी को न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी फ़ाल करने में कलीदी किरदार अदा करता रहा। और जब 2010 के कौंसल सेशन में वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए, तो वो इस मैदान में मज़ीद मुतहर्रिक हुआ। मैं समझता हूँ आज बलूच कौमी तहरीक में सबसे बड़ी डायस्पोरा अगर बलूच नेशनल मूवमेंट के प्रोग्राम से मुत्तफिक हैं, उसका सेहरा
شہید ڈاکٹر منان بلوچ کو جاتا ہے۔ سیکرٹری جنرل منتخب ہونے کے بعد ڈاکٹر منان نے غالباً بلوچستان کے ایک بڑے حصے کا طواف کیا، لیکن سخت حالات میں پارٹی پروگرام کو بلوچ قوم تک پہنچانا انتہائی مشکل امر تھا، لیکن انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ حالات شاید جیسے بھی ہوں، مقصد کو مقدس تصور کرنا چاہیے، جس کے لیے سماج کے ساتھ پیوست ہونا اولین شرط ہے، کیونکہ اس سے سماج تحریک آزادی میں فعال کردار ادا کرنے میں کسی قسم کا پس و پیش نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر منان اما وقت عوامی جلوسوں میں نظر آتا رہا۔ اس دوران میں مرکزی کمیٹی کا ممبر تھا اور بعض مواقعوں پر میں بھی ڈاکٹر منان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ساتھ رہنے سے ایک تو میں نے ان کے حب الوطنی کا جذبہ دیکھا، اور دوسری بات کہ سیاسی رموز سیکھنے میں انہوں نے میری بہتر رہنمائی کی۔ جب 2014 میں پارٹی کونسل سیشن منعقد ہوا تو ڈاکٹر منان دوبارہ سیکرٹری جنرل منتخب ہوا۔ میں سیشن میں مرکزی اداروں میں منتخب نہ ہو سکا۔ جب پہلی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا، مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا فیصلہ اور پروگرام طے پایا ہے، کیونکہ میں اس کا حصہ نہ تھا۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو منان جان نے نہ جانے کیوں مجھے اپنے ساتھ جانے کو کہا کہ یوسف آپ میرے ساتھ جا رہے ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ڈاکٹر جان کے ساتھ نہ جاؤں تو شاید پارٹی کی عادت محسوس کر رہا ہو کہ یوسف سینٹرل کمیٹی کے الیکشن میں ناکام ہونے پر کوئی اختلاف رکھتا ہے۔ حالانکہ مجھے کسی عہدے کا کوئی شوق اور خواہش نہ تھا، میں پارٹی کو نظریاتی طور پر ایک مضبوط اور مستحکم انقلابی پارٹی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ایک ورکر کی حیثیت سے بھی کام کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں۔ میرا سینٹرل کمیٹی کے الیکشن میں حصہ لینے کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اداروں میں رہ کر پارٹی پروگرام میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ جب ڈاکٹر منان جان کے ساتھ سفر پر نکلا تو مجھے معلوم نہ تھا کہ ہمارا سفر کہاں کہاں ہے، لیکن منان جان کے ساتھ سفر کو میں اپنے لیے ایک اعزاز تصور کرنے لگا۔ ڈاکٹر شہید کے ساتھ رہ کر مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ منان جان ایک اکیڈمی تھا۔ اپنے عالمانہ کردار کی بدولت منان جان غلام محمد کی طرح پارٹی کو منظم کرنے میں دن رات ایک کر کے بلا خوف و خطر پارٹی پروگرام اور فلسفہ کو بلوچستان کے کوچے کوچے تک پہنچانے میں سرگرم عمل تھا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم سیشن کے بعد سفر پر روانہ ہوئے تو جنوری 2015 میں جاہو پہنچے تو جاہو کے کسی علاقے میں ہم عوامی رابطہ کر رہے تھے۔ اسی علاقے میں قبضہ گیر کے 2 ہیلی کاپٹر پہنچ کر ہمارے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ علاقے کی ماؤں، بہنوں اور بزرگوں نے ہمیں محفوظ رہنے کو کہا تو شہید نے کہکا لگا کر کہا، ہمارا مشن ایسا ہے کہ دشمن ہمیشہ ہمارے تحقق میں ہے، ہم اس ڈر سے چھپ کر پھر کیسے اپنی منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے۔ ہمیں دشمن کے برستے ہوئے گولوں کے سائے میں رہ کر اپنی منزل پانا ہے۔ موت ایک اٹل شے ہے، کہیں نہ کہیں کسی بھی صورت میں آئے گا۔ اسے ڈرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا اور ہمیں اپنی منزل سے دور کرے گا۔ اسی دوران ہیلی کاپٹر پرواز کرتے کرتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اچانک معلوم ہوا کہ نزدیکی پہاڑوں کے دامن میں 3 گدانوں پر شلنگ کر کے ایک 7 سالہ بچہ شہید، دوسرا 10 سالہ بچہ اور ایک بہن زخمی ہوئے۔ تو ڈاکٹر نے دبی ہوئی ہونٹوں سے غمزدہ ہو کر کہا، دیکھ یوسف جان، شہادت ہمارے نصیب میں نہ تھا، ملک الموت ہمیں چھوڑ کر ان معصوموں کو اپنے چنگل میں لے لیا۔ یہ اعزاز ان معصوموں کے مقدر میں تھا۔ چلیں اپنے زخمیوں کا علاج کرانے اور شہیدوں کو دفنانے کا بندوبست کریں، کیونکہ اس پہاڑی علاقے میں سہولت وغیرہ نہیں، اور ہم چل پڑے۔ شہید ہونے والے بچے کو دفنایا اور زخمیوں کو علاج کے لیے جاؤ میں کسی دوست کے پاس روانہ کیا تھا کہ دوست کسی نہ کسی طرح ان کے علاج کا بندوبست کرے۔ پھر ہم گریشا کے لیے روانہ ہو گئے۔ گریشا میں کارنر میٹنگ اور عوامی رابطہ جاری تھا کہ ہمیں مشقے میں ریاستی فورسز سے مقابلہ کرتے ہوئے حاکم جان کی شہادت کی اطلاع ملی، تو دوسرے دن ہم مشقے چلے گئے۔ پھر ہم مشقے میں تھے کہ وہاں بھی فورسز نے گھر پر چھاپا مار کر 4 دلہاؤں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی دن ان کو گولیوں سے چھلنی کر کے شہید کر دیا۔ اس سفر میں موت ہمارے سروں پر سائے کی طرح منڈلاتا رہا، مگر منان جان نے اپنے عوامی پروگرام ترک نہ کیا۔ مشقے میں بھی عوامی رابطہ جاری رکھا۔ جب مئی 2015 میں مشقے سے سفر کی تیاری کر رہے تھے تو مجھ سے شہید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یوسف جان، اب ہمارا لمبا سفر شروع ہو رہا ہے، 1 سال کا سفر ہے۔
میں نے کہا کہ ڈاکٹر جان یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ 1 سال کے سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے کچھ تو سیکھ سکتا ہوں۔ جب ہم راغے رخشان پہنچ گئے، 3-4 دن انتظار میں گزارے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اور ساتھی آنے والے ہیں، اور ہمیں بھی پارٹی کے دوستوں سے ملنے اور پارٹی پروگرام دینے کا موقع تو ملا، جو میری دیرینہ خواہش تھی کہ مکران سے نکل کر بلوچستان کے دور دراز علاقوں کا تنظیمی دورہ کر کے پارٹی دوستوں اور علاقے کے عوام سے مل سکوں۔ پھر جب دوست پہنچ گئے تو سفر کی تیاری کر کے ہم راغے سے بطرف خاران روانہ ہوئے۔ کچھ دنوں تک ہم خاران کے دوستوں کے ساتھ رہے اور وہاں سیاسی سرگرمیاں کرتے رہے۔ اب ہم خاران ہی میں تھے کہ ڈاکٹر منا نے مجھے اور سینٹرل کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر خدا بخش کو پروگرام دیا کہ آپ دونوں منگوچر، جوہان، اسپلنجی اور مستنگ میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے میں وہاں دوستوں سے ملنا اور ساتھ میں جہاں تک ممکن ہو سکے عوام کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ خاران کا دورہ مکمل کر کے میں بھی مستنگ پہنچ جاؤں گا۔ ہم نے اپنی منزل کی طرف رخت سفر باندھ لیا۔ جب ہم جوان پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی کہ پہاڑی علاقوں میں ریاست فضائی جارحیت پر اتر آیا ہے۔ شاید ان علاقوں میں مسلح آزادی پسندوں کے ٹھکانے تھے یا ریاست اپنی فطرت کے مطابق نہتے آبادیوں کو اپنے نشانے پہ رکھا تھا۔ بہرحال ہم کچھ دن اس علاقے میں رہے۔ اس دوران حالات بھی معمول پہ آ چکے تھے اور ہم نے جوان اور اس سے متصل علاقوں کا دورہ کیا۔ جوان میں عوام سے ملنے اور قوم کا پیغام پہنچانے کے بعد ہم اسپلنجی کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی دوران ہمیں اطلاع ملی کہ ڈاکٹر منان دشمن کے ایک آپریشن میں بر وقت اطلاع ملنے پر بال بال بچ گئے۔ ہم نے رب کا شکر ادا کیا۔ پھر ڈاکٹر خدا بخش 2 دوستوں شہید اشرف جان اور ایک ساتھی کے ساتھ مستنگ چلے گئے، تو میں کچھ دن کے بعد ایک ساتھی کے ساتھ مستنگ کے لیے روانہ ہوا۔ قابو پہنچ کر کچھ دن کسی دوست کا انتظار کیا۔ جب سنگت اشرف جان مجھے لے جانے کے لیے آیا تو ہم مستنگ گئے۔ جب میں مستنگ پہنچا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر منان خاران سے مستنگ پہنچ رہا ہے۔ کچھ دن بعد شہید اپنے دوستوں کے ساتھ مستنگ پہنچ کر ہم سے ملا، اور تربت سے بھی 2 سینٹرل کمیٹی کے کارکنان بانو ماگنج بلوچ اور سمیرہ بلوچ بھی ہم سے مستنگ میں ملی، اور شہید نے ان کے ساتھ مستنگ میں تنظیمی کارنر میٹنگیں شروع کیے۔ اسی دوران 20 اکتوبر 2015 کو ڈاکٹر منان نے مجھ سے کہا، یوسف جان افسوس ہے کہ آپ کا اور میرا سفر یہیں ختم ہو رہا ہے۔ میں حیران و ششدر رہ کر شہید سے مخاطب ہوا، کیوں؟ اب ہمارا سفر باقی ہے۔ شہید مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اکٹھے اپنا سفر مکمل کر کے ساتھ واپس جائیں، مگر کیا کروں، اوپر سے پیغام آیا ہے کہ آپ کو واپس روانہ کیا۔ میں انکار کرتا رہا، لیکن شہید خلوص کے ساتھ کہنے لگا، یوسف جان شاید ہمارے اکٹھے سفر کرنا مقدر میں نہیں۔ پارٹی چیئرمین مجھے زور دے رہا ہے کہ یوسف کو فوراً واپس مکران روانہ کیجیے، تنظیمی کام ہے۔ کاش میں اپنے واپسی پر انکار کرتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری واپسی ڈاکٹر جان سے ہمیشہ کی جدائی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ جب میں واپس مکران پہنچا تو میں نے چیئرمین سے کہا کہ آپ نے بہت ناجائز کر کے مجھے واپس بلایا، اب پھر ڈاکٹر کے ساتھ ہم سفر ہونے کا شرف کب نصیب ہوگا؟ چیئرمین کہنے لگا کہ سفر لمبا ہے، کہیں نہ کہیں آپ دونوں ہم سفر ضرور ہوں گے۔ مگر میں ایسا بد نصیب نکلا کہ میری واپسی کے بعد 30 جنوری 2016 کو بی بی سی سے خبر نشر ہوا کہ بی این ایم کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر منان جان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ دشمن ریاستی فورسز کے ہاتھوں مستنگ میں شہید ہوئے۔ یہ خبر سن کر جیسے مجھ پر آسمان گر پڑا، اور مجھے کچھ لمحوں کے لیے بی بی سی کی خبر جھوٹی لگنے لگی۔ میں نے چیئرمین سے پوچھا، چیئرمین یہ کیا سن رہا ہوں؟ وہ سرخ آنکھوں سے، لرزتے ہونٹوں سے دبی آواز میں کہنے لگا کہ ظالم نے ہمارا سرمایہ چھین لیا، اور میرا ہوش اڑ گیا کہ اب کے بچھڑے ہیں شاید محشر میں ملے۔ شہید ڈاکٹر منان وہ شخص تھا جسے دشمن اپنے لیے ہمیشہ خطرہ سمجھ کر راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر منان جان اپنی آخری سانس تک پارٹی، تحریک، بلوچ قوم اور سرزمین کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے کمر بستہ رہا۔ اگر ہمیں تاریخ کی کتابوں میں زندہ رہنا ہے تو اپنے عمل، کردار کو ان کے سانچے میں ڈالنا ہے، جنہوں نے مقصد کو ہر چیز پہ فوقیت دی۔ آج جب ہم 6 سال بعد 10ویں مرکزی کونسل سیشن میں جا رہے ہیں
तो हर एक को केडर से लेकर वर्कर तक अपनी कमजोरियों कोताहियों को मद्देनजर रखकर ऐद करना होगा कि हम शोधा के कारवान को मंजिल मकसूद तक पहुंचा के दम, जिसके लिए अवलिन शर्त मरबूत बुनियादों पर इस्तवार जमायत है, जिसके लिए शहीद डॉक्टर मन्ना जान आखिरी सांस तक कोशिश करता रहा।